हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। ये मेरी पेंटिंग का सेकंड पार्ट है, इस नई पेंटिंग का सेकंड पार्ट है और फाइनली हम लोग अपनी कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम ये छोड़ा था कि हाले जो है वो यहाँ पे अपने बहुत बड़े जो शॉपिंग मॉल है, यूरोप का जो छठा बड़ा शॉपिंग मॉल है उसके बारे में बता रही होती है। और डीजे जो है वो कमलों के बीच में से डींगे हाँक रही होती है कि हाँ भाई, हमारे वहाँ पे भी एक शॉपिंग मॉल है, टावर्स, पार्क टावर्स के नाम से, जो कि एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो डींगे हाँक रही होती है। एंड उसके बाद वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, हया और हाले। अब देखते हैं कि आगे शॉपिंग में क्या होता है। हाले ड्राइवर करते हुए मुतासिब सी बार बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सकते थे, एविया की दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थीं। यूँ जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यू फ़ोन की दुकानें हों। बमुश्किल एक दुकान मिली तो उसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिनटों पर भी इसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर, तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पे रवां दवां थी और खिड़की के बाहर हर सू बर्फ़ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हुई हाले को देखा। जहांगीर और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था कि तुम्हें ले जाऊंगी सुबह, बताया तो था, भूल गई? तुम मुझे उधर लेके जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओह हाले, इसने हड़बड़ा कर पर्स से वो मोड़ा तोड़ा सा कागज़ निकाला। इसने कागज़ पे देखा। उस इलाके का नाम सिहांगीर लिखा था। वो इसे सिहांगीर पढ़ती रही थी। अब उसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इधर जाना है तो वो तहाइफ ही उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा सा काम है। मेरा तुम नंबर फ़ोन में फ़ीड कर लिया है ना? जब फ़ारिग होना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतवज्जही से इसकी हिदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। इसके दरवाज़ा बंद करते ही हाली गाड़ी जन से भगाकर ले गई। वो एक खूबसूरत सा छोटा सा बंगला था। बैरूनी चार दीवारी की जगह सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा सा ऊंचा था। इस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों तरफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का इसने कभी सोचा ही नहीं था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रोश पे चलती इन स्टेप्स तक आई और ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पे सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी, सिकंदर शाह। वो तुर्क हिजों में लिखा नाम इसके पुप्पा का था। घंटी की तलाश में इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थी और शायद कोई खिड़की खुली थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़े को लकड़ी पे ज़ोर से मार रहा हो। इसने कपकपाती उंगली घंटी पे रखी और सुनहरी डोर नॉब के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी सियाह आंखें, दोनों शानों पे फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीन की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। ऐसे घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजानी ज़ुबान में बड़बड़ाता दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खोला, चौखट पे बिछे डोर मैट पे इसे दरवाज़ा खोलने वाले के नंगे पाँव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था।
سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساخت ہوا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگ کے تیکھے نکوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سن کم سن، اس سے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیاں جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے کی اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگ گئی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز کھڑا کھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش نگاہوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کو پل شک ہوا تھا اور بے دم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوئی، اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مدام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سے سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کی جوڑ پہ زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی اور وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں خیر؟ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اپنی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ مام چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ، چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئیں؟ برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکیں۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بے دل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب ان کے ہاتھ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بتدقت مسکراتی انہی کی طرف انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ
لا کر ہکلا سا جتا گئی۔ بھائی مجھے تو میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ وہ سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک پل کا حال پوچھے گئیں۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دکم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہونے لگی۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پر اسی طرح زور زور سے ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورک پسند نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیات، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر چہرے پہ ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور رحیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دروازے سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتہ دار یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب ان کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید کا اور پھیکا۔ پھر وہ بدقت ذرا سا مسکرائیں اور ہولے سے سر اٹھایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہ سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پہ اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیانی معلق تھی۔ کسی کی منکوحہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یا ذمہ داران بھی تو چکھیں، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی، جس میں ایک خوش شکل اور درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے۔ سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے و پھول ستارے۔ یہ پھپھا ہیں۔ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب ان کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولی تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط ہی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھپھا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پہ رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ حشاش پشاش سی ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھنے لگی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس کا بدمزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا، وہ ابھی تک اس پہ گنگ رہی تھی۔ ممی،
آپ کا کیبنٹ تیار ہے. وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا. تھینک یو جہان. اور ہاتھ روم کارنل بھی. پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا. اور تم نے باتھ روم چیک کیا؟ ہاں وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے. اے ہنے پھر وہی بدمزہ پلاؤ. وہ خفیف سے سر چٹک کر رہ گئی. رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں. میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا. جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رکھ رہا تھا. دفن تن ڈور بیل بجی. جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا. شرع کرو حیا. پھپھو نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی. اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا. راہداری کے اس پار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا. دونوں کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں. دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا تھا. ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی. ان کا کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگ رہا تھا. پھپھو آپ کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے. حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا رہا. ہاتھ اور بات دونوں رک گئے. بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی. جہان راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا. کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی. وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک کھلے گلابوں کا بوکے اور ایک سفید کارڈ تھا. کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا. نہیں. وہ سانس روکے اس سفید گلابوں کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی. یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے. نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا. نہیں، میں نے نہیں. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھ رہی تھی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے. فار مائی لو حیا سلیمان فرام یور ویلنٹائن. اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے. اسے یاد تھا. یہ یہاں بھی پہنچ گیا. وہ ابھی تک بے یقین تھی. آخر کون تھا وہ ویلنٹائن جس نے حیا اور حیا کی پوری فیملی کو، مطلب اس کی پھپھو کی پوری فیملی کو پریشان کر دیا تھا؟ اور جہان کو کیوں غصہ آیا تھا آفٹر آل؟ یہ ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں سنیں گے. تب تک کے لیے کہانی کا ضرور انتظار کیجیے اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اینڈ اس کو شیئر بھی کیجیے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کر سکیں. بائے بائے.